अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो अहम खबरें आज जिनके ऊपर बात होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। ये पीटीआई के लिए एक बड़ा ही अच्छा दिन था, ये जुम्मे का दिन, और इसमें मैं समझती हूँ कि दो बड़ी फतह मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक साय ऑफ रिलीफ नज़र आता है, एक प्रेशर टूटता हुआ नज़र आता है आज के दिन के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसको मैं भी आपको बताती हूँ। एक तो जनाब IMF वफ़द की ज़मान पार कामद हुई है, वो क्यों आए इस पर बात होगी, और आपको बताएंगे कि जो इमरान खान ने कॉल दी थी लोगों को बाहर निकलने की, उस पर कैसा रिस्पांस आया, ये भी आज डिस्कस करेंगे वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किसी वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बैट्समैन के ऊपर, जब उसके बहुत सारे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और कोई एक आध खिलाड़ी बेचारा एक एंड संभाले हुए होता है, क्रीज पे मौजूद होता है, और बॉल्स और जो स्कोर चाहिए होता है उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक प्रेशर की फ़िज़ा होती है, क्योंकि एक जिसको कहते हैं रन रेट बहुत नीचे जा रहा होता है, तो जो रिक्वायर्ड रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि बड़ी शॉट्स लगें, कोई छक्का चौका लगे, क्योंकि जो मुखालिफ टीम होती है वो बिल्कुल फील्डिंग ऐसे सेट कर लेती है कि प्रेशर मज़ीद बढ़ाया जाए बैट्समैन के ऊपर, ताकि वो कोई गलती करे और उस गलती के नतीजे में वो फ़ायदा उठाएं और उसे आउट कर सकें। लेकिन ये आम खिलाड़ियों के लिए तो कारगर साबित होता है मामला, लेकिन जो बंदे जो स्टील की नर्व्स रखते हैं उनके लिए ये कारगर साबित नहीं होता, और उनके लिए ये कहा जाता है आमतौर पर कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और इमरान खान साहब के बारे में भी यही बात मशहूर है कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और जितना उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, जितना मुश्किल उनके ऊपर आती है, वो उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के अहल हैं और वो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि जब इमरान खान साहब को जब हर तरफ से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, 200 केस कर दिए, मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएंगे ट्रायल, ये हो जाएगा, मार देंगे, पार्टी तोड़ देंगे, फलां धमाका, माइनस हो गए, नाम नहीं ले सकते, बंदे पकड़ लिए, सब कुछ कर लिया, हर तरफ से आपने प्रेशर डाला हुआ है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। लेकिन ऐसे में उस बंदे के आसाब हैं जो जवाब नहीं देते, बल्कि वो उल्टा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। यानी एक फाइटिंग स्पिरिट जो है उसकी वो बेमिसाल है, मैचलेस है, मैंने ऐसी दुनिया में नहीं देखी किसी की। और यही चीज़ है जो उनको बाकी उनके सियासी मुखालिफिन से मुमताज़ करती है। इन्होंने जो एक फ़ैसला किया कि जो कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या स्वीडन में पेश आया, उसके अगेंस्ट लोगों को एहतजाज की कॉल दी, वो एक ऐसा सुपर क्लास किस्म का छक्का था कि बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना कि जब आप प्रेशर में छक्का मारते हैं तो उससे प्रेशर रिलीज हो जाता है, जो एकदम बॉल डॉट बॉल्स होती है ना, उनका जो प्रेशर होता है बना हुआ वो रिलीज हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही सूरत हाल बनी कि जो एक प्रेशर बनाया गया था इतनी महीनों की मेहनत से कि जी दबा लिया, बंदा नहीं बाहर निकलने देना, कुसकने नहीं देना, झंडा ना नजर आए, ऐसी की तैसी, नाम ना ले कोई, ये वाला माहौल जो एक क्रिएटेड था, इमरान खान साहब ने जो एक कॉल दी है, ये बेहुरमती जो की गई है कुरान पाक की, उसके अगेंस्ट, अब नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। वी होप कि उन्होंने जाहिर इसी नियत से किया है कि कुरान पाक की बेहुरमती तो किसी भी मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये एक बड़ा जेंटल कॉज था उनका, बड़ी अच्छी नियत थी और ये बड़ा अच्छा स्टेप था। इससे उन्हें दो फायदे हुए हैं। एक तो ये फायदा हुआ है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी था अहले मगरब को कि आपकी इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं। ये हुकूमत तो भंग पी के सो रही है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैरत हमीयत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो समझते हैं कि हम मतलब अगर चूंकि हम पैसे लेते हैं तो हम बैगर्स हैं, हम चूजर्स नहीं हैं, हम तो चू नहीं कर सकते, हमारी तो नाक की लकीर है। ये तो इस किस्म के लोग हैं ना, गिरे हुए और बिल्कुल मांगे तांगे के ऊपर चलने वाले लोग। तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपकी मुल्क को बुरा कह रहा है, आपके मज़हब को बुरा कह रहा है, ये तो सोए रहते हैं, ये तो अपनी चपलिशों में पड़े हुए हैं। तो एक तो इमरान खान साहब की इस कॉल ने इस हुकूमत के मुंह पर यह तमाचा मारा कि आपको तो शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे ज़रूर अपनी इन तमाम तर मसाइब के बावजूद जो आपने क्रिएट किया हुआ है मेरे इर्द गिर्द, इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि इस बेहुरमती के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए अहले मगरिब को, और इसलिए उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी अपने वर्कर्स को कॉल दी। और ये अब वर्कर्स का भी इम्तिहान था कि क्या वो इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलते हैं और क्या वो हालांकि वो कॉल तो बेसिकली बेहुरमती जो हुई उसके खिलाफ थी ना, लेकिन थे तो लोग ज़ाहिर है PTI के
جو نکلنے تھے عمران خان کی کال پر. تو انہوں نے یہ ایک امتحان تھا جو اپنے ورکرز کو دیا, چیلنج دیا, اور ورکرز نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا. اور پھر ایک تو اس سے جو یہ ایک معاملہ ہوا کہ ظاہر ایک اسٹرانگ میسج گیا اہل مغرب کو کہ آپ کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی. تو یہ تو ایک فائدہ ہوا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اہم فائدہ یہ ہوا کہ جو ایک خوف کی فضا بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی ہے. وہ جو عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں نا خوف کے بت ٹوٹ گئے, واقعی لوگوں نے خوف کے بت توڑے. ایک تو اس میں ایک بڑا جو انیشیٹو تھا جھنڈا لگاؤ مہم کا, اس سے یہ کام ہلکا ہلکا چل رہا تھا کہ لوگ جھنڈے لگا رہے تھے, باہر نکل رہے تھے آہستہ آہستہ, تو اس سے وہ ایک ٹیمپو دوبارہ بلڈ ہو رہا تھا. اور رہی صحیح کسر جمعے کے بعد جو احتجاج کی کال تھی اس میں پوری ہو گئی, جب لوگ پورے ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں دیہات میں نکلے. انہوں نے باہر نکل کر بڑی تعداد میں ریلیاں نکالی, احتجاج ریکارڈ کرائے, پی ٹی آئی کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے. جہاں پر یہ نعرے لگ رہے تھے کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے, جہاں پر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, وہیں پھر بعد میں کہیں نہ کہیں یہ نعرے بھی سنائی دے رہے تھے کہ جہاں پر وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, جہاں پر وہ پی ٹی آئی کے لیے نعرے لگا رہے تھے. تو ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ چونکہ باہر نکلے ہوئے تھے تو ایک چارجڈ ماحول بن گیا. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ وہ جو اس حکومت نے 2-3 مہینے کی بے تحاشا یوز آف پاور کے بعد بوتل میں بند کیا تھا, وہ بوتل سے پھر سے باہر نکل آیا ہے اور لوگوں میں پھر ایک حوصلہ آ گیا ہے کہ ہم باہر نکل سکتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نکل سکتے ہیں, ہم عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک جو بوتل سے جن باہر نکلا ہے اس نے حکومت کے پسینے چھڑا دیے ہیں. آج کے دن انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر لاہور میں تو سچویشن یہ ہو گئی کہ لوگ دوبارہ زمان پارک کی طرف چلے گئے. زمان پارک جو کہ ایک طرح سے اس نام نہاد نگران حکومت نے نو گو ایریا ہی بنا دیا تھا کارکنان کے لیے کہ یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ پھڑک نہ سکے, وہاں پر پھر بڑی تعداد میں آج لوگ جمع ہو گئے. اور وہ تو اس بات پر بضد تھے کہ ہم نے عمران خان سے مل کے جانا ہے اور عمران خان باہر آئیں ہم سے خطاب کریں. تو وہاں تو اچھا خاصا ایک جلسے کا ماحول بن گیا اور لوگ تو پھر وہاں پر وہی ترانے بجانے لگے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے چند مہینے صورتحال رہی زمان پارک کے ارد گرد. تو کافی زیادہ وہاں پر لوگوں کی جب تعداد جمع ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اس حکومت کے لیے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مائنس ہو گیا عمران خان, لوگوں کو ہم نے ڈرا دھمکا لیا, اب کچھ نہیں ہے, نام نہ دکھائیں آپ ٹی وی پر تو کیا اس سے لوگوں کے دلوں سے بھی نام مٹ گیا؟ نہیں مٹا. لوگوں کو جہاں موقع ملا وہ نکل آئے. اور میں یہ کنٹینیوسلی آپ میرے ویلاگز میں دیکھ سکتے ہیں, میرا یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ خاموش کرا کے یہ وقتی طور پر آپ نے ابال کو تھوڑا نیچے پیچھے دھکیلا ضرور ہے, لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ختم ہو گیا, یہ اپنی جگہ موجود ہے. اور جہاں جہاں عوام کو موقع ملتا رہے گا یہ نکلتا رہے گا, چاہے وہ احتجاج کی صورت میں سڑکوں پر جلسوں میں آنے کی صورت میں نکلے, چاہے وہ الیکشن ڈے پر ووٹ کی پرچی کی صورت میں نکلے, لیکن یہ نکلے گا. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ طاقت کے زور سے مار دھاڑ کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لوگوں کو بے وقوف بنا کر ڈرا دھمکا کر یہ زبردستی ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. آپ انہیں خاموش کرا سکتے ہیں, وقتی طور پر پیچھے دھکیل سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. جب مائنڈ بدلے گا تو ان کا اپنے طور پہ ہی بدلے گا جب بدلنا ہوگا. یہ اس طریقے سے آپ نہیں بدل سکتے جس طرح آپ کر رہے ہیں. تو یہی اب چیز ہے جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو جب موقع ملا وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے پھر کپتان کی کال پر لبیک کہہ دیا. اب کال تو انہوں نے بھی دی ہوئی تھی, تو ان کے کتنے لوگ نکلے ہیں دیکھیے آپ نے, کوئی ان کی ریلیز اور فوٹیجز کریٹڈ سا لگتا ہے ان کا سارا ماحول, چاہے یہ کسی کے بھی حق میں ریلیاں زبردستی نکلوا رہے ہوں, سارا کریٹڈ فیبریکیٹڈ اور ایک آرٹیفیشل سا ان کا ماحول لگ رہا ہوتا ہے. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی جیسے فوٹوگرافی کے لیے آپ نے اسٹیج سیٹ کیا ہوتا ہے اس طریقے کا لگ رہا ہوتا ہے, کوئی نیچرل اس میں ایلیمنٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ہے بنیادی فرق. اس کو کہتے ہیں کہ جب لوگ دل سے کوئی کام کرتے ہیں اور جب کوئی لوگ صرف خانہ پوری کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک واضح ڈفرینس ہوتا ہے جو آپ کو پی ٹی آئی کے کراؤڈ میں اور پی ایم ایل این کے کراؤڈ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ نکلتے نہیں, ان سے محبت نہیں کرتے, ان میں بھی ہوتے ہوں گے, لیکن جو اس وقت سچویشن ہے پی ٹی آئی کی, چونکہ وہ ایک وکٹمائزڈ سچویشن میں ہے, تو اس وقت ان کا جو کارکن ہے اس کا جوش جذبہ ہی ایک الگ لیول پر ہے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی, اور آپ مانے نہ مانے, آپ کے بڑے مانے نہ مانے, لیکن دنیا مانتی ہے. اور دنیا مانتی ہے, یہی وجہ ہے کہ دنیا بڑے بڑے معاہدے کرنے سے پہلے بھی عمران خان کو دیکھتی ہے. عمران خان کی
وہ دیکھتی ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے, اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اس کی کتنے تعاون حاصل ہو سکتا ہے. میں بات کر رہی ہوں آئی ایم ایف کے وفد کی. آئی ایم ایف نے اگرچہ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا ہے اس حکومت کے ساتھ, لیکن پیسے ابھی ٹرانسفر نہیں کیے. پیسے ٹرانسفر کرنے سے پہلے انہوں نے بات کی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے زمان پارک میں خود جا کر ان سے بات کی ہے. اب یہ دیکھیے کہ یعنی یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں بے وقوف اور عقل کے اندھے کہ ہم نے جناب چونکہ عمران خان کا نام ٹی وی پہ لینے سے منع کر دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اس کی سیاست ختم تو مطلب ختم, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ساری دنیا آپ کی طرح پاگل نہیں ہے, ساری دنیا آپ کی طرح اندھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر تھا اور وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے. آپ اس کو اس طریقے سے قید کے دبا کے کہیں کمرے میں بند کر دیں, وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جا کر عمران خان سے ملاقات کی ہے, ان کے وفد نے, اور ان سے ساری گفتگو کی. اب گفتگو کیا ہے, بیسکلی وہ ان سے یہ ایک معاونت چاہتے ہیں کہ آگے جس کی بھی الیکشن کے بعد حکومت آئے وہ آئی ایم ایف پروگرام کو ایز اٹ از کنٹینیو رکھے, اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو, کیونکہ وہ پہلے ہی بڑے رسک پر انہوں نے یہ سارا پیسہ جو ہے پاکستان کو اب دینا ہے, مزید قرضہ. تو ان کو ظاہر ان کو تو اپنے پیسوں کی پڑی ہے نا کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ہمیں واپس ملنے چاہیے, سیکیور ہونا چاہیے ہمارا پیسہ, ہمارا جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن کیا ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جی آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ بھئی ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ جہاں وہ پی ایم ایل این سے ملے ہیں, پیپلز پارٹی سے ملے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی کے پاس بھی گئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اور ان کا پورا چانس ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, تو لہٰذا ان کی بھی گارنٹی انہیں چاہیے ہوگی, ان کی بھی یس انہیں چاہیے ہوگی کہ اگر ہماری بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ہم آپ کے معاہدے کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے تعاون کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو باہر کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ٹارزن ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنے مسلز دکھا کر عمران خان کی جو حقیقت ہے اس کے اوپر پردہ ڈال چکے ہیں, تو لہٰذا کوئی ٹینشن نہیں. تو پھر بتاتے آئی ایم ایف کو, کہتے اسے کہ یہ تو ختم ہو چکا ہے, اس پہ تو کراس لگ چکا ہے, اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو نہیں ہم نے آنے دینا, تو آپ اس سے کیوں مل رہے ہیں؟ بتاتے آئی ایم ایف کو کیوں ملنے دیا. جب آپ نے عوام کو یہ کہہ دیا کہ یہ خطرناک ہے ملک کے لیے, یہ بندہ صحیح نہیں ہے ملک کے لیے, تو پھر آئی ایم ایف کو بھی بتاتے کہ اس کو تو نہیں ہم آنے دیں گے, اور ہم اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانی پڑے, ہمیں عوام کا جتنا مرضی پھینٹا لگانا پڑے, ہم نے اس کو نہیں آنے دینا. تو بتاتے اس کو کیوں ملنے دیا پھر آئی ایم ایف کو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ایسے ملنے کہ جب تک کہ ان کو اپنے پیسے کی ایشورنس نہ ہو کہ وہ واپس آئیں گے اور کیسے آئیں گے, اور اس کے لیے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی انہیں گارنٹی چاہیے تھی. یہ پہلے بھی یہ خبریں آئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں, ایک سٹیبل حکومت آ جائے, پھر وہ آگے معاہدہ کریں, لیکن وہ تو انہوں نے نہیں کروایا, اس کو پرولونگ کیا اور اس کے بعد اب سچویشن یہاں تک آ گئی ہے. تو انہوں نے اب معاہدہ تو کر دیا, لیکن انہوں نے معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک جو معاملات ہیں اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کی ہے. یہ اس حکومت کے لیے بھی آج میرا خیال ہے کہ کافی پریشان کن دن ہے, کہ جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے, اور یہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ اس اہمیت کو ختم نہیں کر سکتے, بھلے وہ عوام کے دلوں میں ہو, بھلے وہ انٹرنیشنلی ایک پورے مالیاتی ادارے ہوں یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو, انٹرنیشنل میڈیا ہو, پورے جو آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ ہے اس میں ایک اس کی اپنی جگہ حیثیت برقرار ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ اس میں اب انہوں نے پریکٹیکلی جو ہم بات کر رہے تھے 9 مئی کی کہ جی ابھی تک ان کے اوپر کوئی آفیشلی مقدمہ تو نہیں کیا گیا, تو اب اس میں عید کے بعد سنا تھا کہ پیش رفت ہوگی, تو وہ اب ہونا شروع ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر مزید ماشاءاللہ نئے مقدمات قائم ہو چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ ہے, ان کی ایما پر سب کچھ ہوا ہے. تو اب یہ مقدمات بھی بیسکلی درج کرنے کا مقصد مزید یہی تھا کہ ایک تو ظاہر پریشر بڑھایا جائے گا اور ملٹری کورٹس کے لیے ان کے ٹرائل کے لیے صورتحال ہموار کی جائے گی, تاکہ جس بھی بہانے انہوں نے اب گرفتار کرنا ہے, ان کی چلانی ہے آگے پروسیڈنگ, تو ان کے پاس اس کا ایک ظاہر قانونی جواز تو پہلے کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی اس میں انہیں بلایا جا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ایک ساری سچویشن ہے اس میں اب لگ رہا ہے کہ آگے ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر میں ایک چیز تھوڑی سی اور ڈال دوں
کہ معاون خصوصی بلال اظہر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے ایک رد عمل ضرور دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو بڑی انہوں نے اہمیت دے دی ہے، تو سب سے مل رہے ہیں تو یہ روٹین کی ملاقات ہے. تو ایسے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے وہ ایسے بیچارے اپنے آپ کو دلاسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آج دلاسا ہی دیں گے یہ سارے بیٹھ کر اپنے آپ کو، کیونکہ جو آج کا دن تھا اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری رہا اور انہوں نے کافی حد تک پریشر بھی ریلیز کیا، امپورٹنس بھی ان کی بڑی ہے اور جو لوگوں کا ایک حوصلہ تھا وہ دوبارہ واپس آیا ہے. پھر سے وہ جو گھٹن کا ماحول تھا وہ ختم ہوتے ہوئے کچھ ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے ہیں. تو یہ ایک سائے آف ریلیف تھا پی ٹی آئی ورکرز کے لیے. اس پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ جگہ پر ایسی خبریں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگوں کو ڈنڈے اتار کے مارے ہیں انہوں نے، جو جھنڈے وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ کچھ ایسی پولیس کی طرف سے بھی حرکتیں کی گئی ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ 2 4 5 8 10 20 جگہوں پہ ایسا کر لیں گے، لیکن کتنی جگہوں پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی یہ بھی ایک شرمناک فیل تھا کہ وہ نکلے کس مقصد کے لیے ہوئے تھے، تو آپ ان کو اس پہ بھی جو ہے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی حکومتوں سے آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.